वेलकम बैक। सऊदी अरब समेत कई खलीजी रियासतों में ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। तुर्की और रूस के मुसलमान भी आज ईद मना रहे हैं। अमेरिका और फ्रांस में भी आज ईद मनाई जाएगी। भारत, बांग्लादेश, ईरान, ओमान, मलेशिया, ब्रुनाई और इंडोनेशिया में ईद पीर को होगी। सऊदी अरब में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात हुए। मस्जिदुल हराम में अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्ला बिन मोहम्मद सुदेस ने ईद की नमाज पढ़ाई। मस्जिद नबवी में भी लाखों मकामी और गैर मुल्की ज़ाहिरीन ने नमाज ईद के इज्तिमात में शिरकत की। अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान ने नमाज ईद की इमामत की। हरमैन शरीफैन में ईद उल फितर की नमाज के बाद उम्मत मुस्लिमा के लिए खैर बरकत, सलामती और फलस्तीन समेत दीगर मजलूम मुसलमानों के लिए दुआएं की गयीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इसराइली फौज की जहरियत बेजा रुकावटों और पाबंदियों के बावजूद मस्जिद अक्सा तकबीरात की सदाओं से गूंज उठी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में भी ईद के इज्तिमात हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, तुर्किया और रूस में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है, जबकि अमेरिका और फ्रांस में भी आज ईद है। ओमान, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, मलेशिया, बांग्लादेश, भारत, ईरान और ऑस्ट्रेलिया में ईद उल फितर पीर को मनाई जाएगी। बरतानिया में बाज मुस्लिम कम्युनिटी आज और बाज पीर को ईद मनाएंगे। खादिम हरमैन अल शरीफैन शाह सलमान ने उम्मत मुस्लिमा के ईद उल फितर की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये मोहब्बत, अखुवत और यकजहती का पैगाम देती है। उम्मत के लिए खैर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं। सऊदी अरब हमेशा उम्मत मुस्लिमा की खिदमत के लिए कोशा रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। तनाज़ात और जंग से मुतासरा मुसलमानों से हमदर्दी का इजहार भी किया। कराची समेत मुल्क भर में दाऊदी बोहरा जमात आज ईद उल फितर मजहबी जोश व जज्बे से मना रही है। कराची में बोहरा बिरादरी की नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा सदर की ताहिरी मस्जिद में हुआ। बोहरी बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पान मंडी, सोल्जर बाजार, बलोच कॉलोनी, नॉर्थ नाजिमाबाद और हैदरी में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक़िद हुए। दाऊदी बोहरा जमात के अफराद ने एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटी। मुल्क व कौम की बका, सालमियत, अमन व अमान, दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद के बाद एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद भी दी। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास सूबाई दारुल हुकूमतों में होंगे। स्पार्को का कहना है कि शवाल का चांद गुज़श्ता रोज तश्कील पा गया है। आज पाकिस्तान में नजर आने का कवी इम्कान है। चांद इंसानी आंख से बआसानी देखा जा सकेगा। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश में ईद उल फितर की नमाज सड़क पर अदा करने पर पाबंदी लगा दी गई है। मेरठ पुलिस का कहना है खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उनके पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे। रियासत हरियाणा में ईद उल फितर की छुट्टियां ही मनसूख कर दी गईं। लोकसभा के रुकन असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ पुलिस का इक़दाम इम्तियाजी सलूक करार दिया। कहा, हिंदुओं की कावड़ यात्रा पर पुलिस फूल बरसाती है, लेकिन मुसलमान सड़क पर ईद की नमाज पढ़ें तो पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख करने की धमकी देती है। ये कैसा इंसाफ का निज़ाम है। मोदी काबीना के रुकन चिराग पासवान ने कहा, सड़कों पर ईद की नमाज पर पाबंदी की मुखालिफत की है। रुकन लोकसभा डिम्पल यादव ने कहा, ये सरकार की मुआशरे को तकसीम करने की कोशिश है। हुकूमत बताए वो ऐसे इक़दाम से क्या चाहती है। अक्टूबर 2023 में इस्राएली जाहिरियत के बाद तबाहाल गजा में आज दूसरी ईद उल फितर मनाई जा रही है। तबाही और इमदाद की बंदिश ने गजा वालों से ईद की खुशियां छीन ली। कहते हैं घर टूट गया, प्यारों का साथ छूट गया, ईद कैसे मनाएं। मलबे तले दबे बच्चे बैठ की ईद की खुशियों को तरस गए। हर सम खौफ के फजा है। गजा में जिंदगी अजियतनाक है। माएँ कहती हैं कि ईद पर अपने बच्चों को कुछ नहीं दिला सकते। कुछ खाते हैं, कुछ भूखे रहते हैं। सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि लोगों का क्या हाल है। खान यूनिस में तबाही के दरमियान नमाज ईद अदा की गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए खारजा उमूर तारिक फातमी का कहना है, अमरीका को बता दिया दहशतगर्दी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूयॉर्क में निजी टीवी से गुफ्तगू में तारिक फातमी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी सदर के अहम बयानात सामने आ चुके। हाल ही में पाकिस्तान ने अमरीका को मतलूब अहम दहशतगर्द पकड़ कर दिया। ट्रंप इंतजामिया से हमारी मुलाकातें दोस्ताना रहीं। नई इंतजामिया के आने से मुल्कों के बुनियादी मामला तब्दील नहीं होते।
طارق فاطمی نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملاقات کی. اینٹونیو گوتریش کو سلامتی کونسل میں پاکستان کی ترجیحات سے آگاہ کیا. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط اور کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی خلاف ورزی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا بھارتی اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں. طارق فاطمی نے افغانستان سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی کو بھی اجاگر کیا. اینٹونیو گوتریش نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی فعال شراکت، امن و سلامتی کے قیام میں کردار اور امن مشنز میں خدمات کو سراہا. کی تیاریوں کا فائنل کاؤنٹ ڈاؤن. پشاور میں چھوٹی عید کی بڑی خریداری عروج پر ہے. مہنگائی کے باوجود بازاروں میں خریداروں کا رش بڑھ رہا ہے. مزید بتا رہے ہیں پشاور سے IY نیوز کے نمائندے نواب شیر. جی بالکل، پشاور میں چھوٹی عید کے لیے بڑی خریداری کا سلسلہ جاری ہے اور شہر کے جتنے بھی بازار ہیں ان کی رونقیں بحال ہو چکی ہے. بازاروں میں خریداروں کا رش دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. زیادہ تر شہریوں نے جو ہے وہ اپنی خریداری مکمل کر لی ہے، لیکن اب جو باری ہے وہ ریڈی میڈ کپڑوں کی ہے جو بچوں کے لیے خرید رہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جوتے وغیرہ ہے وہ خرید رہے ہیں. تو اس وقت بازاروں میں جو ہے وہ خریداروں کا کافی رش دیکھنے میں آ رہا ہے اور خواتین جو ہے وہ اپنے لیے میک اپ کا سامان خرید رہے ہیں. اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت ہے، تو یہی وجہ ہے کہ تمام تر جو بازار ہے ان میں کافی رش لگا ہوا ہے خریداروں کا. جی عید الفطر پر خواتین کی تیاریاں چوڑیوں کے بغیر ادھوری ہیں. فیصل آباد میں خواتین نے کپڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیوں کی تلاش میں بازاروں کا رخ کر لیا ہے. محمد کاشف کی رپورٹ ہے. نے عید پر سب سے زیادہ خوبصورت نظر آنے کے لیے رنگ برنگے ملبوسات، جوتے، بیگ تو خرید لیے ہیں، لیکن اب باری ہے چوڑیاں خریدنے کی. خواتین میچنگ چوڑیاں خریدنے انارکلی بازار پہنچ گئی ہیں. ان کا کہنا ہے عید پر چوڑیاں نہ پہنے تو سنگار ادھورا لگتا ہے. شاپنگ تو ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، بس اب چوڑیاں رہ گئی ہیں، کیونکہ چوڑیوں کے بغیر کوئی بھی عید کمپلیٹ نہیں ہو سکتی. لڑکیوں کو جو سنگار ہے وہ چوڑیوں کے ساتھ ہے. انارکلی بازار سمیت شہر بھر کی مارکیٹس میں مشین اور ہاتھ سے بنی پنک، سرخ، پرپل، سبز اور نیلے رنگوں سمیت رنگ برنگی خوبصورت چوڑیاں موجود ہیں، لیکن خواتین زیادہ ہاتھ سے بنی چوڑیاں ہی کپڑوں کے ساتھ میچنگ کے لیے پسند کر رہی ہیں. شاپنگ کپڑوں کی ہے، جوتوں کی ہے. آج جو ہے میں خصوصی طور پہ جو ہے وہ چوڑیاں خریدنے کے لیے گھر سے نکلی ہوں، کیونکہ چوڑیوں کے بغیر لڑکیوں کی شاپنگ انکمپلیٹ ہوتی ہے. خواتین کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر نئے سوٹ کے ساتھ میچنگ چوڑیاں پہنے تاکہ ان کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو. چوڑیاں خواتین کا ایسا سنگار ہے جو صدیوں سے پہنتی آ رہی ہیں، جس کے بغیر ان کا فیشن بھی ادھورا رہتا ہے. کیمرہ مین محمد منیر کے ساتھ محمد کاشف، IY نیوز، فیصل آباد. وقت کم اور مقابلہ سخت. ملک بھر میں عید شاپنگ زوروں پر ہے. کراچی سے خیبر تک بازاروں میں خریداروں کا ہجوم امٹ آیا. عید کے ملبوسات منتخب کرنے کے بعد میچنگ چوڑیاں اور جویلری کے ساتھ ساتھ جوتوں کی تلاش بھی جاری ہے. ملتان میں خواتین نے کر لی کپڑوں کی خریداری، اب ہے مہندی کی باری. کپڑے وغیرہ تو ہم لوگوں نے بنا لیا، ابھی میں نے فیشیل کروایا ہے، اب مہندی لگوانی ہے تو بس اپنی باری کا انتظار ہی کر رہی ہوں. مہندی بس کمپلیٹ ہونے والی ہے، تو مہندی کے بغیر تو عید ادھوری. بہاول نگر کے بازاروں میں بھی رش ہے. خواتین کپڑے اور میچنگ جوتے خرید رہی ہیں. کوشش کر رہے ہیں کہ جوتے میچنگ ہو جائیں، کپڑے اور شوز وغیرہ سب کچھ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. چشتیاں میں حضرات پشاوری چپل اور میچنگ ویسٹ کوٹ میں دلچسپی لے رہے ہیں. تو مجھے نہ چاہیے تھی پشاوری چپل، تو یہ میرے سوٹ کے ساتھ میچ بھی تھی، تو میں نے اب پشاوری چپل پسند کر لیا. یہ چپل یہ مجھے بہت پسند تھی، میں نے اس کی ڈیمانڈ اپنے بابا سے کی اور بابا نے مجھے لے دی. اپنے جو ہے سوٹ کے ساتھ اپنی بیس کوٹ بھی میچ کر لی ہے اور شوز بھی میچ کر لیے. جیکب آباد میں سندھی اور بلوچی ٹوپیوں کی مانگ بڑھ گئی. ہمارا کلچر ہے، ہم اس کو پہنتے ہیں. ہم لوگ بلوچستان کوئٹہ سے آیا ادھر ٹوپیاں خریدنے کے لیے. سکھر میں لڑکیاں میچنگ بیگ ڈھونڈتی رہیں. ابھی بیسنگ بیگ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اچھا سا مل جائے تو لے لیں گے. لے کے جانا ہے اور میچنگ ہی لے کے جانا ہے. دادو میں خواتین کو ہے میچنگ چوڑیوں کی تلاش. ہم چوڑی خریدنے آئے ہیں. ابھی چوڑیاں بچوں کی رہ گئی ہیں اور مہندی وغیرہ لگ گئی ہیں. سیلونز پر بھی خواتین و حضرات کا راج. عید پر کون زیادہ خوبصورت نظر آئے گا، مقابلہ عروج پر. ملتان میں عید پر تحائف دینے کے لیے ملتانی سوہن حلوہ اور مٹھائی کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے. مزید بتا رہے ہیں مرزا احمد علی اپنی اس رپورٹ میں. ملتان کے شہری میٹھی عید کے موقع پر ملتان کی میٹھی لذیذ سوغات سوہن حلوہ اور مٹھائی کو نہیں بھولتے. شہری کہتے ہیں عید کے ایام میں مٹھائی اور سوہن حلوہ بہت پسند کیا جاتا ہے اور تحفہ تن بھی عزیز و اقارب میں پیش کیا جاتا ہے. ہم نے مٹھائی لیا یہاں سے، عید کا موقع ہے اور عید پہ مٹھائی نہ لیا تو گھر پہ دسترخوان خالی خالی سا لگتا ہے. یہ میٹھی عید ہے تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے مٹھائی اور ساتھ میں سوہن حلوہ جو ملتان کی سوغات ہے میں نے وہ خریدی ہے. یہ میری روٹین ہے جی. میں انشاءاللہ ہر عید پہ جب جاتا ہوں
تو اپنے رشتہ داروں کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے مٹھائی لے کے جاتا ہوں. دکاندار حضرات کے مطابق عید کے موقع پر سون حلوہ اور مٹھائی کی مانگ بہت بڑھ جاتی ہے, دن رات کام کرنا پڑتا ہے. عید کی خوشیاں اور آمد ہیں, اور الحمدللہ مٹھائی بھی لوگ بہت لے کے جا رہے ہیں, اپنے گھروں کو جا رہے ہیں, سون حلوہ لے کے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ بہت مال ہمارے سے پورا نہیں ہو رہا. ملتانی سوغات سون حلوہ ہو یا مٹھائی, عید کی خوشیوں میں مٹھاس بڑھانے کی ایک قدیم روایت ہے. کیمرہ مین عمران اسلم کے ساتھ مرزا احمد علی, ARY نیوز, ملتان. میٹھی عید پر مٹھائی اور کیک خوشیوں بھرے تہوار کا مزہ دوبالا کر دیتے ہیں. عید کے دن شہری مٹھائیاں زیادہ لیتے ہیں یا کیک؟ اسی حوالے سے جانتے ہیں نمائندہ عشرت خان سے, جو اس وقت ایک دکان پر موجود ہے. جی بالکل, میٹھی عید ہے اور میٹھی عید پر میٹھے کی بات نہ کی جائے تو کچھ ادھورا سا لگتا ہے. اس وقت میں جس شاپ پہ موجود ہوں وہاں مختلف اقسام کے کیک موجود ہیں جو عید کی مناسبت سے تیار ہیں. کیک کے لیے لوگ ہمارے پاس بہت دور دور سے لینے کے لیے آتے ہیں. ہمارے پاس پائن ایپل, بلیک فارسٹ, چاکلیٹ فج, ببلی, یہ سب ہماری اسپیشلٹی ہے. اور اس کے علاوہ مٹھائی وغیرہ بھی لوگ بہت پسند کرتے ہیں, تو مٹھائی کی بہت اچھی ورائٹی ہمارے پاس ہوتی ہے. مختلف قسم کے کیک کی جو ورائٹیز ہے وہ یہاں موجود ہے, جن میں پائن ایپل ہے, چاکلیٹ ہے, فریش کریم کیک ہے اور مختلف کیک ہے. اس کے علاوہ یہاں مٹھائیاں بھی موجود ہیں, لیکن جو شہریوں کا فوکس ہوتا ہے وہ ان کے جو اسپیشلٹی ہے کیک کی اس پر ہوتا ہے. عید کے دن میٹھا ہو تو پھر خاص طور پر کیک ہو تو پھر مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. جی, ملتان میں حضرات نے خود کو دوسروں سے منفرد اور خوبصورت دکھانے کے لیے بیوٹی سیلونز کا رخ کر لیا ہے. رانا فاروق کی رپورٹ دیکھیے. ملتان میں مرد بھی خواتین سے کم نہیں. مرد حضرات نے بھی عید کے موقع پر اپنی خوبصورتی کو چار چاند لگانے کے لیے بیوٹی سیلونز میں ڈیرے ڈال لیے ہیں, جہاں مختلف اقسام کی ہیئر کٹنگ, تھریڈنگ اور فیشلز کروائے جا رہے ہیں. مرد حضرات کا کہنا ہے عید کے موقع پر وہ خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں. ہم جی عید کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے بھی اچھی طرح یہاں پہ فیشل بھی کرانا ہے, کٹ بھی کرانا ہے, بیئرڈ بھی کرانا ہے. عید پر خوبصورت لگنے کے لیے میں نے کہا کٹنگ کروا لیں, تو میں ادھر آیا ہوں سیلون پر. میں نے کٹنگ بھی کروائی ہے, بہت اچھی ماشاءاللہ کی ہے, اور سٹائلنگ بھی کروائی ہے, تو بہت اچھا لگا. بیوٹی سیلونز مینیجرز کا کہنا ہے فیشلز کے ساتھ مینیکیور اور پیڈیکیور کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. زیادہ تر ڈیمانڈ جو ہے وہ ان کی فیشل ہے, مینیکیور, پیڈیکیور ہے اور ہیئر ٹریٹمنٹس ہیں, جس میں تاکہ وہ ان کے اپنے رف لک کو جو ہے نا وہ رینیو کریں. مرد حضرات جاذب نظر دکھائی دینے کے لیے خوب جتن کرتے دکھائی دے رہے ہیں. کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ رانا فاروق, ARY نیوز, ملتان. ممکنہ طور پر عید میں صرف آج کا دن ہی باقی ہے. پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ بھی جاری ہے. بہت زیادہ رش ہونے کے باعث پردیسی زائد کرایہ وصولی کی شکایت کر رہے ہیں. تفصیل بتا رہے لاہور سے الماس احمد خان, جو اس وقت انٹر سٹی ٹرانسپورٹ اڈے پر موجود ہیں. جی ہاں, ممکنہ طور پر عید میں صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے, اور پردیسیوں کا اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے آبائی شہروں, اپنے آبائی دیہاتوں اور گاؤں میں عید منانے کے لیے واپسی کا سلسلہ ابھی جاری ہے. ہمیں شکایت بھی ملی ہے کہ جو ہاکرز ہیں وہ یہاں پہ ان سے زائد کرایہ وصول کر رہے ہیں. 500 سے 1000 روپے تک کرایہ زیادہ وصول کیا جا رہا ہے. ٹرانسپورٹرز ہیں ان سے جب پوچھا جائے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کرایہ اتنا ہی لے رہے ہیں جتنا ایک ایگریڈ کرایہ یہاں پر ہے. لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور گاڑیاں کم ہے, جبکہ ٹرانسپورٹرز کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے گاڑیاں بھر کر جاتی ہیں, لیکن وہاں سے دوسرے شہروں سے لاہور میں خالی گاڑیاں ہمیں لانی پڑتی ہیں, اس لیے بہت زیادہ رش ہے یہاں پر. جی, کراچی والے ہو جائیں ہوشیار, سورج آگ برسانے کو ہے تیار. شہر میں عید الفطر پر درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات کا بتانا ہے 20 سے درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. دن کے اوقات میں شمال مغرب سے گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں. شمال میں سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان ہے. آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کوئٹہ, لاہور, اسلام آباد اور پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. بالائی اضلاع میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا. کرنگی کریک کی نجی سوسائٹی میں قدرتی گیس کے محدود ذخائر میں آگ لگنے کا معاملہ 36 گھنٹے گزر گئے, لیکن آگ اب بھی بھڑکی ہوئی ہے. کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے فائر بریگیڈ اور دیگر ریسکیو ادارے جائے وقوع پر موجود ہیں. تفصیل جانتے ہیں افضل خان سے. ہے جہاں پر قدرتی گیس کے محدود ذخائر کے اندر آگ لگی تھی اور کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود اب تک اس آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے اور نہ ہی عملی طور پر اس آگ کو بجھانے کے لیے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ روز فائر بریگیڈ کی ٹیموں نے یہاں پر پہنچ کر جتنے بھی اقدامات کیے تھے اس کے باوجود آگ جو کی تو ہے. ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ زیر زمین
گیس کے محدود ذخائر ہیں جس کے اندر یہ آگ لگی ہے اور اس کو روایتی طریقے سے نہیں بجھایا جا سکتا. یہ خود ہی جل جل کر آگ کے جو ذخائر ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو یہ آگ خود ہی بجھ جائے گی. کورنگی کریک کے قریب یہ نجی سوسائٹی ہے جس کے اندر ویران علاقے کے اندر جو ہے وہ ڈرلنگ کی گئی تھی. تقریباً 1200 فٹ سے زائد ڈرلنگ کی گئی جس کے بعد گیس کا اخراج شروع ہوا, پانی کا اخراج شروع ہوا اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ اچانک آگ بھڑک اٹھی. جہاں پر آگ لگی ہوئی ہے اعتراف کے اندر وہاں پر مٹی اور بجری بڑی تعداد میں ڈال دی گئی ہے اور مسلسل پانی بھی وہاں پر جمع ہے تاکہ آگ کو ارد گرد کے علاقوں میں پھیلنے سے روکا جا سکے. جی. بھمبر آزاد کشمیر کی تحصیل سماہنی کے جنگلات میں رات گئے لگی آگ پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے. آگ جنگلات کے وسیع رقبے پر پھیل گئی ہے. امدادی کارروائیاں جاری ہیں, البتہ آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں کی جا سکی ہیں. بھمبر آزاد کشمیر کی تحصیل سماہنی ہے. جنگلات میں رات گئے یہ آگ لگی جس پر اب تک قابو نہیں پایا جا سکا ہے. جنگلات کے وسیع رقبے پر یہ آگ اب تک پھیل چکی ہے. امدادی کارروائیاں البتہ جاری ہیں. وزیراعظم شہباز شریف نے مردان میں فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی کی. وزیراعظم نے 6 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف کرتے ہوئے کہا, افواج پاکستان نے فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں کو تباہ کر کے ملک کو بڑے نقصان سے بچایا. فتنہ الخوارج سمیت کسی بھی دہشت گرد تنظیم کو ہم تباہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. دہشت گردی کے افرید کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہیں گی. وزیر داخلہ محسن نقوی باغ آزاد کشمیر میں شہید میجر سعد بن زبیر کی رہائش گاہ پہنچے اور شہید میجر کے والدین اور اہل خانہ سے ملاقات کی. وفاقی وزیر داخلہ نے شہید میجر سعد بن زبیر کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. محسن نقوی نے شہید کے والد, والدہ اور بھائی کو دلاسا دیا اور ان کے بلند حوصلے کو سراہا. وزیر داخلہ نے شہید میجر سعد بن زبیر کی بہادری کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا, قوم کو ان کی لازوال قربانی پر ناز ہے. میجر سعد جیسے بہادر سپوت قوم کا ناقابل فراموش سرمایہ ہیں. شہید میجر سعد کے بلند حوصلہ والدین کو دیکھ کر ہمارا عزم مزید مضبوط ہوا ہے. شہید کے والدین کا جذبہ قابل ستائش اور قابل فخر ہے. شہید میجر سعد ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع خلاق میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 6 دہشت گرد مارے گئے. ISPR نے بتایا ہے کہ ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی اداروں اور شہریوں کے خلاف کارروائیوں میں ملوث تھے. علاقے میں کسی بھی ممکنہ دہشت گرد کو ختم کرنے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن کیا گیا. سیکیورٹی فورسز بلوچستان کے امن اور ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی قیادت میں ضلع کرم میں امن معاہدہ طے پا گیا. فریقین نے طویل جنگ بندی اور ٹل پارا چنار ہائی وے کی بحالی پر اتفاق کر لیا. طے پایا ہے کہ فریقین باہمی اختلافات بات چیت اور مذاکرات سے حل کریں گے. امن و امان کے قیام کو یقینی بناتے ہوئے حکومت اور سیکیورٹی فورسز سے مکمل تعاون کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے, کرم معاہدہ صوبے میں امن و استحکام کی جانب اہم قدم ہے. حکومت فریقین سے مل کر پائیدار امن کے لیے کام کرتی رہے گی. صوبائی حکومت ترقیاتی منصوبوں کے فروغ کے لیے پرعزم ہے. غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے انخلاء کی ڈیڈ لائن کا کل آخری روز ہے. 29 مارچ تک انخلاء کرنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 8,84,000 سے زائد ہو گئی ہے. واپس جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولتوں کے انتظامات کیے گئے ہیں. مقررہ تاریخ کے بعد متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. PTI رہنما شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں, بلاول کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں کہ ان کے کہنے پر اجلاس میں شرکت کریں گے. ہمارے لیے بلاول بھٹو اور نون لیگ میں کوئی فرق نہیں. آل پارٹیز کانفرنس بلانے پر ابھی تک کوئی لاہ عمل طے نہیں ہوا. پیپلز پارٹی کو دعوت دینے کے حوالے سے پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے. ہمارے کون سے کوئی ایسے کارڈیل ریلیشنز ہیں کہ نون لیگ نے بلاول کو ذمہ داری دے دی ہے. ہمارے لیے بلاول بھٹو زرداری میں یا نون لیگ میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ لوگ پیسی بلائیں گے عید کے بعد؟ ابھی تک اس پہ کوئی لائے عمل طے نہیں ہوا ہے. جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی فورسز نے غزہ والوں کو عید پر بھی نہیں بخشا. رات بھر بمباری کی غزہ دھماکوں سے گونجتا رہا.
جنوبی غزہ اور خان یونس پر حملے میں 5 بچوں سمیت 9 افراد شہید ہوئے۔ 24 گھنٹے کے دوران 24 فلسطینیوں کی شہادتیں ہوئیں۔ ماہ رمضان میں اسرائیلی فوج نے ظلم کی انتہا کر دی۔ 1 ماہ سے غزہ کی امداد بند ہے، بجلی بند ہے، پینے کا پانی میسر نہیں۔ حماس نے مصر اور قطر کا پیش کردہ جنگ بندی کا نیا منصوبہ قبول کر لیا ہے۔ زلزلے سے میانمار اور تھائی لینڈ میں اموات کی تعداد 1644 ہو گئی ہے، 3500 زخمی ہیں۔ کثیر المنزلہ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی ہوئی ہیں۔ ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دنیا بھر سے میانمار میں امداد بھیجی جا رہی ہے۔ آسٹریلیا نے $12 لاکھ کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ کراچی کے علاقے مائی کلاچی بھاٹے کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹکر، موٹر سائیکل سوار نانا اور نانی جاں بحق، 89 زخمی ہو گئے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ حادثہ تیز رفتار کار کی ٹکر سے پیش آیا۔ پولیس نے ڈرائیور کو جناح اسپتال سے حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ کار ڈرائیور کی شناخت حسام کے نام سے کی گئی ہے۔ جاں بحق افراد کی شناخت 62 سالہ عبدالستار، 50 سالہ آمنہ کے نام سے ہوئی۔ لاشیں ضابطے کی کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ زخمی بچی کی حالت تشویشناک، اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ جاں بحق ہونے والے بلدیہ ٹاؤن کے رہائشی اور شاپنگ کے لیے جا رہے تھے۔ کراچی کے علاقے خلیق الزمان روڈ پر گزشتہ روز ٹریفک حادثے میں خاتون کے جاں بحق ہونے کا معاملہ، خوفناک حادثے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ حادثے میں خاتون سمینہ جاں بحق اور 2 خواتین زخمی ہوئی تھیں۔ 3 خواتین اور 2 مرد سڑک کنارے کھڑے ہوئے تھے۔ کار تیزی سے آتا دیکھ کر دونوں مرد تیزی سے پیچھے بھاگے۔ انتہائی تیز رفتاری سے کار آئی اور تینوں خواتین کو ٹکر دے ماری۔ کار کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ خواتین ہوا میں اڑ کر دور جا گریں۔ وہاں موجود لوگوں نے خواتین کو ہسپتال منتقل کیا۔ ڈرائیور کو پکڑ کر فریئر تھانے منتقل کیا گیا۔ پولیس حکام نے بتایا تھانے میں دونوں پارٹیوں میں مفاہمت ہو گئی تھی۔ پاکستانی ہیرا بیرون ملک جا کر چمک گیا۔ پاکستانی نژاد نیوزی لینڈ کے آل راؤنڈر محمد عباس نے پہلے ہی میچ میں تاریخ رقم کر دی۔ ون ڈے ڈیبیو پر تیز ترین 50 کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ خاص نام محمد عباس۔ عباس میں کرکٹ کا جنون والد اظہر عباس سے منتقل ہوا، جو سابق پاکستانی فرسٹ کلاس کرکٹر ہیں۔ 2003 میں اظہر کے ہاں لاہور میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ سوچ لیا اسے کرکٹر بنانا ہے۔ جو ہو سکتا تھا میں نے کیا، سکھانے کی پوری کوشش کی ہے، بیٹنگ میں، بالنگ میں، فیلڈنگ میں، فٹنس میں۔ پھر اظہر فیملی کے ساتھ نیوزی لینڈ منتقل ہو گئے۔ بیٹے عباس نے پروفیشنل کیریئر وہیں شروع کیا۔ سپر سمیش لیگ میں لمبے لمبے چھکے لگا کر نظروں میں آئے۔ پاکستان کے خلاف موقع ملا تو پہلے ہی میچ میں چھا گئے۔ ون ڈے ڈیبیو پر تیز ترین 50 بنا ڈالی۔ Can't describe the feeling right now. I could hear the crowd clapping and all I could think about were the hours of flicking my dad's done, imaginary sounds that I used to think of, and today was that. پاکستانی کپتان کی وکٹ بھی حاصل کی۔ What a catch, Machine, it's a beauty. عباس نے بتا دیا ٹیلنٹ کہیں بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، چھپتا نہیں ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم نے پیرس سے ہیملٹن پہنچ گئی۔ پاکستان ٹیم کل صبح مقامی وقت کے مطابق 10 بجے پریکٹس کرے گی۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان سیریز کا دوسرا میچ 2 اپریل کو کھیلا جائے گا۔ سیریز کے پہلے ون ڈے میں میزبان نیوزی لینڈ نے پاکستان کو شکست دی تھی۔ HBL PSL سیزن 10 کی آن لائن ٹکٹ فروخت 3 اپریل سے شروع ہوگی۔ ملک بھر میں فزیکل ٹکٹ 7 اپریل سے دستیاب ہوں گے۔ چاروں وینیو پر ٹکٹ کی کم سے کم قیمت $650 رکھی گئی ہے۔ راولپنڈی میں افتتاحی میچ کے ٹکٹ 1000 سے $8500 میں ملیں گے۔ فائنل کے ٹکٹ 1500 سے $12500 میں دستیاب ہوں گے۔ سیزن 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا۔ چیمپئن کا فیصلہ 18 مئی کو لاہور میں ہوگا۔ HBL PSL 10 کی ٹرافی لاہور واپس پہنچ گئی ہے۔ چمچماتی ٹرافی کو شہر کے تاریخی مقامات کی سیر کرائی گئی۔ دلی میں نیرک قذافی اسٹیڈیم اور نیشنل کرکٹ اکیڈمی لایا گیا۔ شائقین نے ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ جوکووچ 100واں ATP ٹائٹل جیتنے سے بس ایک قدم دور۔ سرب ٹینس اسٹار میامی اوپن کے فائنل میں پہنچ گئے۔ سیمی فائنل میں بلغاریہ کے دیمیتروف کو اسٹریٹ سیٹ میں شکست دی۔ ٹرافی کے حصول کے لیے جوکووچ کا مقابلہ جمہوریہ چیک کے جیکب سے ہوگا۔ عید کے موقع پر برج خلیفہ اور کلاک ٹاور روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ مکہ مکرمہ میں عید کا اعلان ہوتے ہی کلاک ٹاور جلملانے لگا۔ برج خلیفہ عید مبارک کے پیغامات سے روشن ہو گیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آر